Hello everyone. I welcome you to an on-ground session of ours, which is titled Reclaiming Our Bodies, Protest Against Rape. Without further ado, I will start the session with a brief introduction of our panelists. We have 3 panelists, but we have 4. The 4th will be joining in between. So we will start with Ms. Sheema Kirmani. Ms. Sheema Kirmani is a Pakistani social activist and the founder of Tehreek-e-Nisma. Tehreek-e-Nisma is also one of the organizations that we're collaborating with for this talk. She's also a very strong advocate for women's rights movements in Pakistan and has helped many along the way. Ms. Bindia Rana is the founding member of Gender Interactive Alliance and is the pioneer transgender activist in the history of Pakistan. She has also been appointed as the focal person for the Khwaja Sirra community in Pakistan as well. Ms. Leila is a corporate lawyer and a founding member of the Non-Binary Collective. She is also the founder of Spectrum Therapy and Meditation. Ms. Parveen Naz, who will be joining us shortly, is an activist, researcher, human rights defender. She is also the founder of Rajis, which is a Balochi women's forum, and a co-founder of Mehrdar Art Production, which was established in 2012. We would like to share a few minutes with the panel so that they can discuss their agendas, and after that we will open the floor for a discussion in between, amongst the panelists as well. So, Ms. Sheema, if you could. रेप पे और जो हम लोगों के साथ और हम लोगों के साथ इर्द गिर्द हो रहा है पिछले इतने दिनों से, इतने अरसे से, उसके बारे में वैसे तो सभी जानते हैं कि we have increased cases of rape and violence against women and violence against transgenders and all marginalized people. मैं ये समझती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह की बातें की हैं इसके बाद वो ये जो इंसिडेंट हुआ मोटरवे वाला, तो उन्होंने कहीं भी ऐसा लगता है कि ये नहीं समझा कि ये जो इशू है, जो मसला है, उसको कैसे डील करना चाहिए. उन्होंने ये तय कर अब सुना दिया कि इस तरह की पनिशमेंट देनी चाहिए कि पब्लिक हैंगिंग हो जाए और केमिकल कैस्ट्रेशन हो जाए. तो क्या कभी भी किसी भी समाज में, किसी भी मुल्क में पब्लिक हैंगिंग किसी भी क्राइम के लिए जब की गई है तो हैज़ इट दैट सॉल्व्ड एनी प्रॉब्लम? कहीं भी वो क्राइम क्या रुक जाती है? नहीं रुकती है, ये देखा गया है. तो और एक्चुअली वो करता क्या है? आई मीन व्हेन यू kill somebody by hanging और पब्लिकली, तो उसमें आप कर क्या रहे हैं? उसमें एक्चुअली आप उस समाज को, उस सोसाइटी को और ज़्यादा ब्रूटलाइज कर रहे हैं. you're saying कि इस आदमी ने वायलेंस किया but we will put more violence on him. तो I don't think that is a solution or an answer to any problem. एक तो चीज़ मैं ये कहना चाह रही थी. And then जो तब्दीली हमारे जो वजूहात हैं इस किस्म के क्राइम्स के, उसको तो उन्होंने पॉइंट आउट ही नहीं किया. ही इज़ नॉट डजंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन ट्राइंग टू चेंज the reasons why these crimes are increasing and happening in our society. क्योंकि उस चीज़ को हैंडल करने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की ज़रूरत है, पूरे सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है. एंड हमारे लीडर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. उनको वो 5 साल के अंदर जो भी करना है, दे वांट टू अपील टू द पॉपुलर सेंटिमेंट, और वो उस तरह की बातें कर जाते हैं. तो कोई प्रोडक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने नहीं लिया. फिर यह है कि ख़ास तौर से रेप केसेस की अगर हम बात करें तो क्या है, देखा गया कि ओनली इन ऑल दीज ईयर्स only 3% of cases have had conviction. तो आम तौर से क्या होता है, रेप केस में किसी को पकड़ा ही नहीं जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो कन्विक्शन अगर किसी का हुआ है, पनिशमेंट किसी को दी गई है, तो वो इट इज़ ओनली 3%. अगर 100 मर्दों ने किया तो उनमें से सिर्फ 3 को कन्विक्ट किया गया है. तो ये देखिए ना, मतलब दिस इज़ हाउ इट goes on. I mean,
the person who has committed the crime feels he will get away with it. So what does this show? This shows that police investigation is very bad. Secondly, our judicial system is totally dysfunctional, and it is never in sympathy with the survivor. It is always protecting the perpetuator of a crime. हालांकि if Leila is a lawyer, तो वो आपको बताएंगी कि law में it actually states कि rape is a non-compoundable offense. इसको आप फिर थोड़ा explain कर दीजिएगा. तो और एक और बात जो उन्होंने पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा कि ये जो इसकी वजूहात जो उनको दिखती हैं वो है ब्रोकन फैमिली सिस्टम उन्होंने कहा बॉलीवुड, और उन्होंने कहा रैम्पेंट ऑब्सेनिटी. मतलब ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई कि बेशर्मी बेहयाई समाज में बॉलीवुड की वजह से और औरतों की वजह से, ख़ास तौर से औरत मार्च की वजह से, और ये कि जो फैमिली सिस्टम्स टूट रहे हैं बिकॉज सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न सिस्टम. तो ये उनको वजूहात समझ में आती हैं. अब ये जो चीज़ें हैं इसमें देखिए किसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप किसको ब्लेम कर रहे हैं. आप औरतों को ब्लेम कर रहे हैं, आप समाज में उन औरतों को ब्लेम कर रहे हैं जो अपने हुकूक के लिए खड़ी होती हैं. आप समाज में उन औरतों को ब्लेम कर रहे हैं जो अपने राइट्स के लिए सड़क पे बाहर निकलती हैं. आप समाज में उन औरतों को ब्लेम कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली और फाइनेंशली इन्वॉल्व हो रही हैं, बिकॉज दोज आर द वेमेन जिसको ये लोग कहते हैं कि ब्रोकन फैमिली है, एंड हु आर नाउ नॉट रेडी to be subjugated by violence at home, who are not ready to just कि भाई शौहर ने कहा तुम काम नहीं करोगी और मार पिटाई की और वगैरह वगैरह, तो वो खामोश बैठी रही. क्योंकि जैसे पहले होता था कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम उस घर में गई हो, अब तुम्हारी लाश ही वहाँ से निकल के आएगी. अब हम औरतें तैयार नहीं हैं उन चीज़ों के लिए. तो ही इज़ perpetuating all those things which all of us are struggling to fight and to get rid of in our society. और एक आखिरी बात जो मैं कहूँगी बिफोर, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं ये जो चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही हूँ, मे बी वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि आई थिंक अगर हम पाकिस्तान को शुरू से देखें और इसकी जड़ों में जाएं कि कहाँ कैसे शुरू हुआ, तो आप देखें कि द बर्थ ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ वायलेंस. और किस किस्म का वायलेंस? वही वायलेंस जो हम आज देख रहे हैं. पावर वाला वायलेंस, मैस्कुलिनिटी वाला वायलेंस, मिलिट्रीज़म वाला वायलेंस, ऐसा वायलेंस जो कि हाइपर टॉक्सिक हाइपर मैस्कुलिनिटी को परपेचुएट कर रहा है. ऐसा वायलेंस जिसमें चाहे वो मुसलमान मर्द हो और हिंदू औरत के साथ को रेप कर रहा है, चाहे वो हिंदू और सिख मर्द है तो मुसलमान और औरत के साथ कर रहा है, चाहे मतलब जो सारा हो रहा था पार्टीशन के ज़माने में. तो अगर हम उसको वहाँ से देखें तो मैं समझती हूँ ये किस्म का जो जिसको अब लोग कहते हैं एक रेप कल्चर, तो मैं समझती हूँ ये इस किस्म का क्राइम, इस किस्म का वायलेंस हमारे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है और ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है. बिकॉज अ होल जनरेशन ऑफ वेमेन हैव सफर्ड दिस, और वो परपेचुएट हो रहा है और वो चला आ रहा है. तो ये मैंने 47 की बात की, मगर आप देखें कि ये रिपीट होता है 1971 में जब बांग्लादेश बना है और जब इतनी सारी बंगाली औरतों का रेप किया गया था. और ये सारी चीज़ें हम लोग इन चीज़ों को छुपा देते हैं, इन पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और कोई बात करने की इजाज़त नहीं होती. बट दिस इज़ मतलब मैं समझती हूँ ये उस वक्त से चला आ रहा है ये सारा इस किस्म का रेप का सिलसिला. और अब ये हम देखते हैं कि
बढ़ता ही चला जा रहा है. There seems to be no end to it, no stopping to it, and nobody is addressing the reasons कि a country which has been militarized for out of 70 years, 30 years military rules, military governments, तो उसका militarization का जो असर है वो भी हमारे इस पूरे इशू को बहुत वो करता है, इफ़ेक्ट करता है. क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है, जो मैस्कुलिनिटी इन चीज़ों में निकल के आती है, जो वायलेंस है, वो उसके सारे रूट्स इन सारी चीज़ों में हैं. तो आई थिंक इस चीज़ को एनालाइज़ करना, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और इसके बग़ैर हम कोई मसले पर, कोई हल पर नहीं पहुँच सकते. तो मैं ये चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाह रही थी बिफोर वी मूव ऑन. अब थैंक यू. अब शीमा जी ने बहुत सारी बातों पे निशानदेही करी, और बहुत पुरानी बातें भी जो हम लोग अक्सर मतलब प्रोटेस्ट करते हैं कोई मसले के ऊपर, एक्टिविस्ट लोग हम लोग बाहर निकलते हैं, इदारे वाले निकलते हैं, फिर हम लोग वो भूल जाते हैं. फिर कोई नया हादसा आता है तो फिर हम लोग एक नए तरीके से बाहर निकलते हैं. मगर शीमा ने जैसे बोला कि बहुत पुरानी एक हिस्ट्री निकाल के बताई हमें कि उसमें मतलब ये कब से होता हुआ है. चलो वो तो कब से होता हुआ आया, तो क्या ये होता हुआ आएगा? हम लोग मतलब जो है हर जो हादसे का इंतज़ार करेंगे, फिर कोई हादसा होगा, फिर कोई गवर्नमेंट के बाहर लोग निकलेंगे, फिर कोई सिविल सोसाइटी निकलेगी, फिर कोई आवाज़ लगेगी, फिर कुछ वो पकड़ा पकड़ाई का. मुझे अक्सर मतलब वो बचपन के मतलब याद आ जाती है कि जब हम पकड़ा पकड़ाई का खेल खेलते थे, आंखों पे पट्टी एक को बांध देते थे, हम छुप जाते थे, फिर वो आंखों से पट्टी उतरती थी. कुछ ऐसी ही चीज़ें मतलब सामने आ रही हैं कि एक रेप होता है, एक औरत का रेप होता है, एक माँ का रेप होता है, एक बहन का, एक बच्ची का रेप होता है, और उसके बाद वो दिल दहला देता है, एक हंगामा बर्पा हो जाता है पूरे मुल्क के अंदर. उसके बाद सियासी लीडरान भी आ जाते हैं, उसके बाद बयानबाजी हो जाती है, ताकि वो जो एक तूफ़ान होता है उसको थमाने की कोशिश की जाती है. कुछ सियासी लीडरान उनके घरों तक पहुंच जाते हैं, ज़ख्मों पे मरहम रख लेते हैं, तो वक्ती तौर के लिए वो थम जाता है. मगर इस दफ़ा कुछ सिचुएशन और है, इस दफ़ा कुछ सिचुएशन और है. वो सिचुएशन यूँ है कि एक मोटरवे पे एक माँ के साथ रेप किया जाता है उनके बच्चों के सामने, जहाँ पूरा पाकिस्तान, सारी सिविल सोसाइटी, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, बाहर निकलते हैं आवाज़ के लिए. कुछ दिनों के बाद एक और हेडलाइन चलती है, एक मियाँ बीबी को मीनार पाकिस्तान के एरिए से, जहाँ पुलिस सिक्योरिटी होती है, जहाँ एक तफरी गाह है, वहाँ से उनको किडनैप करके और उस औरत को मियाँ के सामने 5 लोग रेप करते हैं. ये कितना बड़ा सवालिया निशान है, और ब्रेकिंग न्यूज़ में बार बार बताया जाता है. तो उस पर कोई नकलो हरकत नहीं होती, क्योंकि सिविल सोसाइटी ने तो हमने एक चीज़ पे खड़े हुए हैं. फिर उसके बाद उससे मोटरवे के आने से पहले ओनली रिकॉर्ड है, मैं समझती हूँ उस सूबे वाले लोगों को, जितने भी वहाँ एक्टिविस्ट हैं, काम करने वाले, चाहे वो हमारे या दूसरे, वो शर्म के मारे वो कहते हैं हमारा सर झुक गया है कि 76 ख्वाजा सरा कत्ल होते हैं एक सूबे के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी वफाकी ही गवर्नमेंट है. एक गोली एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी होती है, तो आपने 6 गोलियाँ उसके सीने में उतारी. एक गोली से वो मर गई थी, आपने 5 गोलियाँ लाश को मारी. आखिर ऐसी भी क्या बर्तरी. वो दूसरी ख्वाजा सरा जो उसके साथ थी, वो भी अभी तशवीशनाक हालत में है. उसकी वीडियो हमारे पास आ रही है. कोई उस हॉस्पिटल में, कोई उसको वहाँ केपे की, मैं समझती हूँ कि कोई मतलब वहाँ पे कोई सेनेटर,
کوئی اسمبلی کا ممبر, کوئی قومی اسمبلی کا ممبر, کوئی بھی نہ تو اس خواجہ سرا کے فیملی ممبر سے, یا اس کے گرو سے, یا کوئی ہاسپٹل میں جا کے کسی نے پوچھا ہو کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ آپ گاجر مولی کی طرح ان کو قتل کرتے جاتے ہیں. رائٹ تو سب کے ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ جمہوریہ پاکستان ہے بھائی, آپ تو مدینہ کی ریاست کی بات کی, آپ نے چینج کی بات کری, آپ نے نئے پاکستان کی بات کری. اگر نئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو نہیں چاہیے, ہم پرانی میں خوش ہیں. اگر نئی چیزیں ایسی ہیں تو نہیں چاہیے, ہم پرانی میں خوش ہیں. ایک بچی کو, 5 سالہ بچی کو, اس کو کیا پتہ ڈریسنگ کا, اس کو کیا پتہ اس چیز کا. آپ اس کا ریپ ہو جاتا ہے دن جاڑے, اس کا چہرہ نوچ کے اس کو کچرے کے ڈھیر سے کرتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں جی عورتوں کی ڈریسنگ کیسی ہوتی ہے, ڈرامہ آرٹسٹ کی کیسی ہوتی ہے, فلمی کی کیسی ہوتی ہے, ٹی جیز کی کیسی ہوتی ہے. بھائی جا حکومت وقت ایک ڈریسنگ مقرر کر دے ٹی جیز کے لیے, عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے. پھر جو ہم بولیں وہ پھر مردوں کو بھی ڈریسنگ قبول ہونی چاہیے نا. آپ کسی پہ فیصلہ توپیں گے تو آپ فیصلہ برداشت بھی کریں گے نا. پھر کسی نے مجھ سے مطلب وہ کہنے لگے جی بندیا جی آپ کہتی ہیں کہ جی اس میں جی فٹافٹ, میں پہلے اس بات پہ اتفاق کرتی تھی کہ وہ جو نامرد والا آیا چیز آیا کہ بھئی ہاں میں نے بولا ایسا ہونا چاہیے. پھر شیما جی نے بتایا کہ آپ اگر جو ظلم آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ دوسرے ساتھ کرتے ہیں, اس کے عزیز و رشتہ دار دوسرے کرائم بڑھتا ہے. تو اس چیز یہ مجھے خیال ہے کہ نہیں, اس چیز کی مجھے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. میں اپنی بات واپسی لیتی ہوں اس بات کو. پھر یہاں پہ رول آ جاتا ہے مولانا صاحب کا. ماشاءاللہ میں مولانا جو اصلی والے جو روحانی مولانا ہیں نا, جن کے پاس اللہ نے ایک طاقت دی ہے, میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. معذرت کے ساتھ وہ حلوے والے اور دوسرے تیسرے مولانوں کو میں نہیں کچھ سمجھتی ہوں, ٹھیک ہے. مولانا دین اسلام کا ہمیں راستہ دیتے ہیں. آپ دین اسلام کے پہلو پہ آ جائیں نا, عورت کے معاملے میں آپ دین اسلام کے پہلو پہ آ جائیں. جس کے لیے آپ ساری زندگی عبادات کرتے ہیں, اچھائیاں کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, وہ ہے ایک جنت. وہ بھی آپ کو مرنے کے بعد ملے گی. جناب عالی یہاں تو ایک عورت ماں بن جائے تو اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے, تو پھر آپ کہاں ہیں؟ آپ بھی تو قدموں میں آ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے تو ہمارے جو جتنے بھی مولانا صاحبان ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ محرم اور نامحرم پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے نا. میں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھی تھی تو مجھے اس نے کہا بندیا جی میں نے ساڑی پہلے بہت یوز کرتی تھی تو اب نہیں کرتی ہوں, اب یہ کپڑے بطرح آسان لگتے ہیں, ساڑی کو سنبھالنا مشکل. بندیا جی آپ جب بھی دیکھو بال کھلے ہوتے ہیں, ساڑی پہن کے بیٹھی ہوتی ہیں, تو ذرا پھر آپ خود کلوز ہوں گی تو آپ کی کمیونٹی کے لوگ بھی ذرا وہ چیز کریں گے. میں نے بولا دیکھیں جی آپ محرم اور نامحرم کی بات کر رہے ہیں, یہ اینکر بیٹھی ہوئی ہے, یہ سامنے آپ بیٹھے ہوئے, یہ میں بیٹھے ہوں, آپ محرم تو نہیں, آپ اس کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے پردہ, آپ کے لیے بس. پھر تو بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ سارے مل کے بیٹھیں گے نا, یہ سوچیں گے کہ یہ ٹی جی سے تو کیا ہوا, یہ لڑکی ہے تو کیا ہوا, مگر ہم سب کو ایک رب نے تخلیق کیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مگر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے. ہم نے کسی کا ریپ نہیں کرنا, ہم نے کسی کا قتل نہیں کرنا. تو یہ چیز قانون تو ہے, مگر قانون کو فالو کون کرتا ہے؟ قانون کو فالو ایک عام آدمی کرتا ہے, جا پڑھا لکھا طبقہ کرتا ہے. جو اس قسم کے ہم لوگ نا اکثر مطلب پولیس پہ جب بات آتی تو میں بولتا ہوں بھائی تمہاری غلطی نہیں ہے. پولیس کو صرف کیا ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی تو آپ نے گولی کس طرح چلانی ہے, آپ نے کتنی تیز دوڑ لگانی ہے, آپ نے کتنی اونچائی سے چھلانگ لگانا ہے. ان کو یہ کونسلنگ نہیں کری جاتی. اگر کوئی خواجہ سرا کوئی عورت اگر تھانے میں تشدد دوست کے ساتھ ریپ وہ ایف آئی آر کے لیے آئے تو آپ نے کس لہجے سے بات کرنی ہے. تو یہ چیز بھی تو ضروری ہے نا. جب مطلب وہ ہو, جب یہ چیز آئے گی تو تب ہوگا نا. اب یہاں پہ اتنی بڑی کراچی ہے, مجھے تو ایک تھانہ نظر آیا, ہومن کا عورتوں کا تو ایک تھانہ نظر آیا نا. تو آپ ہر تھانے کے اندر اگر 2 سے 3 آپ عورتوں کی بھرتی
کر لیں گے, ان کو مطلب عورتوں کو سیٹوں پہ بٹھا دیں گے, افسر کی, سپاہیوں کی, وہاں خواجہ سرا بھی ہوں گے, تو سول سوسائٹی کو بھی سپورٹ ہوگا کہ نہیں یار ہمیں برابر کا درجہ دیا جاتا ہے. آج ہی سندھ نے اعلان کیا جی خواجہ سراؤں کو جاب ملے گی. کتنوں کو مل گئی؟ لوگ بولتے ہیں جی آپ کے خواجہ سرا تو چوراہوں پہ بھیک مانگ رہے, تو یہ کر رہے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں. یار میری بات سن, یہاں کون نہیں مانگ رہا؟ یہاں تو نیچے سے لے کے اوپر تک مانگو یار, ہمارا تو کلچر ہے, شعبہ ہے ہمارا. اب تو میں اس کو شعبہ کہتی ہوں بھائی. ہاں طوفان آ گیا تو مانگو, یہ آ گیا تو مانگو. تو بھائی جب ہم بڑے بڑے مانگ رہے ہیں, ادارے مانگ رہے ہیں, وہ بیچارے پیٹ بھرنے کے لیے مانگ رہے ہیں, تو کیا ہو گیا؟ جب آپ کسی بھی ایک چیز کو ٹارگٹ کر لیں گے نا, خوبصورتی تو اللہ کی دین ہے, بہت سارے ایسے لڑکے خوبصورت ہوتے ہیں, کیا کبھی کوئی عورت اس پہ مین روڈ پہ لپکی چپکی, ٹی ٹی پسٹول گن دکھائی؟ نہیں. تو یار یہ کون سی بات ہوئی؟ تو باقی تو دوسری بات ہے, وہ مجھے شعر یاد آ جاتا ہے, کہتے ہیں وہ حسن یوسف تھا جس کی بازاروں میں لگی بولی, ورنہ پیغمبر بازاروں میں بکا نہیں کرتے. تو یار حسن تو حسن ہے نا, اللہ نے دیا ہوا. تو ہمیں اس ٹائم جو میں سمجھتی ہوں مین شیما جی جو ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہمارے نچلے طبقے کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ابھی بھی اوپر بیٹھ کے ایک میں بات کر رہی تھی, تو ہمیں وہاں جا کے ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر جو 40 سال 50 سال ان کی عمر ہے, پہلے تو ہم اس عورت کو بتائیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. آپ نے پورے گھر کو پال پوچھ کے, آپ نے اتنی تکلیفیں کاٹ کے تو بڑا کری, آخر وہ آگے کر رہا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. آپ نے اپنے بچے کو, بیٹے کو, بھائی کو سمجھانا کیا ہے کہ بیٹا اگر میں تمہاری گھر میں ماں بیٹی ہوں, میں تمہاری عزت ہوں, تو سامنے والی بھی تو تمہاری بہن ہے, تمہاری ماں ہے. یہ ہمیں جا کے اویئرنیس دینی پڑے گی, ہمیں ان کو رائٹس بتانے پڑیں گے. ہمیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہیں, چاہے وہ دوسرے محکمے کے ہیں, تو ادھر جا کے ان کے ساتھ سیمینار کرنے پڑیں گے, ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ایک اگر عورت اسٹرانگ ہوگی تو معاشرہ اسٹرانگ ہوگا. اگر عورت کمزور ہے تو پھر وہ کو نہیں. ایک ماں کا کردار ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کرتی ہوں, اگر میری والدہ نے جو بہن جب بھائی ان کے ساتھ ساتھ اگر مجھے اچھی تربیت دی, احساس کمتری ہونے کا شکار نہیں دیا, تو آج میں بندیا رانا ہوں. اگر وہ مجھ میں فرق کرتی اور احساس کمتری کا میں شکار بنتی, اور میں وہ جو سہولیات میرے بہن بھائیوں کو تھی ان کو برتری دی جاتی, تو آج میں اس پلیٹ فارم میں نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کو جا کے اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ سول سوسائٹی جو پڑھی لکھی ہے ان میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا مجھے. جو کچی آبادی کے ہمارے لوگ ہیں ان کو ہمیں اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے. پھر ان ماؤں کے ساتھ ساتھ جو ان کے بچے ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بیٹے ہیں, ان کے بھی ساتھ ان کو ہمیں ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی ضرورت ہے. شکریہ. جی السلام علیکم. میں زیادہ بولنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ شیما جی اور بندیا جی نے کافی تفسیر میں بولا ہے. بس تھوڑے الفاظ پیش کرنا چاہتی ہوں میں جو میں نے تھوڑے لکھے تھے. اور یہ ریپ کلچر کے حوالے سے ہیں. سو اس میں تھوڑے سوال میں پیش کرتی ہوں جس میں ہمارے معاشرے کے ڈبل سٹینڈرڈس تھوڑے دیکھے جاتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کہتے ہیں ہم کو کہ یہ نہ پہنو, وہاں نہ جاؤ. آپ کیوں نہیں کہتے ہیں مرد کو کہ گھورو نہیں, ہاتھ نہ لگاؤ؟ صحیح. جب 80% ریپ جاننے والے کرتے ہیں تو ہم کو یہ پہننے سے یا وہاں جانے سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف مرد کو اپنا سلوک بدلنے سے فرق پڑے گا. آپ کہتے ہیں ہم کو کہ غیر مرد سے بچ کے رہو. آپ گھر والوں کو کیوں نہیں کہتے کہ ہم پہ تشدد نہ کرو؟ آپ کہتے ہیں ہم کو تشدد کے بعد چپ رہو, ناک کٹے گی. آپ کیوں نہیں کہتے مرد کو کہ تشدد کرنے سے ناک کٹے گی؟ اور یہ میں مرد حضرات کو تھوڑا سا ڈائریکٹلی بولنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو مشورے ہیں وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے مشورے نہیں چاہیے ہم کو. آپ کو آپ کے بیٹوں کی
صحیح تربیت چاہیے ہم کو, اسی سے اس کا خاتمہ ہے. کیونکہ آپ کے مشورے جو ہیں وہ تشدد کے بہانے ہیں. وہ صرف بہانے ہوتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا ہوتا تو پھر وہ ہوتا, وہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوتا. اصل میں جو ریپ ہوا ہے وہ ریپسٹ نے کیا ہے. صحیح بات. آپ کے لڑکوں کی جو اچھی تربیت ہے وہی تشدد کی اور ریپ کا خاتمہ ہے. تو میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے لڑکوں کو سکھائیں کہ گھرو نہیں, شروعات وہاں سے ہوتی. اگر آپ دوسرے مرد کو دیکھیں گھرتے ہوئے تو آپ ان کو روکیں. آپ اپنے لڑکوں کو سکھائیں کہ پوچھے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ, اور اگر کسی مرد کو دیکھے کرتے ہوئے تو ان کو روکیں. ہمارا معاشرہ جو ہے کافی خاموش رہا ہے اس کے بارے میں, اور یہ اس خاموشی میں تہذیب نہیں ہے, اس میں ظلم ہے. کیونکہ جب آپ چپ رہتے ہیں تو آپ یہ بولتے ہیں کہ جو وکٹم ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اصلیت کی بات ہو, کہ یہ جھوٹی شائستگی جو ہوتی ہے سوسائٹی میں اس کو ختم کریں, کہ نہیں یہ بہت شرمناک چیز ہے, اس کے بارے میں بات نہ کریں. اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ریپ اور تشدد جو ہے انڈیویجولائز کرا جاتا ہے, کہ یہ اس عورت کی غلطی ہے یا اس خواجہ سرا شخص کی غلطی ہے یا اس نان بائنری شخص کی غلطی ہے, کیونکہ اس نے یا تو یہاں گئے تھے یا اس نے وہ پہنا تھا یا یہ کیا تھا وہ کیا تھا. ایکچوئل ایکٹ جو ہے اس کو تو بھولا جاتا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم, ایک پورا نظام ہے جو شروع ہوتا ہے آپ کے کسی کے انسانیت بھولنے سے. پہلے مذاق کیا جاتا ہے کسی کا کہ اچھا اس نے تو یہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو ہم مذاق اڑا سکتے ہیں, اور کسی نے کچھ بولا نہیں اس کے بارے میں, روکا نہیں ان کو. پھر چپ رہتے ہیں, کسی کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ اس نے یہ پہنا تھا, یہاں گئے تھے, اور کوئی اس کی برائی کر رہا ہے تو پھر لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک کلچر ایسے ایسے کر کے بڑھتے رہتا ہے, پھر آپ کا تشدد اور ریپ کی طرف جاتا ہے, وہ انجام ہوتا ہے اس کلچر کا. تو ایک اور چیز میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے لکھی تھی, کہ تشدد صرف ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, اس کی شروعات امتیازی سے ہوتی ہے. امتیازی صرف ایسے نہیں ہوتی ہے, اس کی شروعات مسئلوں کو نظر انداز کرنے سے ہوتی ہے. مسئلوں کو صرف ایسے ہی نہیں نظر انداز کیا جاتا ہے, اس کی شروعات خاموشی سے ہوتی ہے. خاموشی صرف ایسے ہی نہیں ہوتی ہے, اس کی شروعات مذاق کرنے سے ہوتی ہے. مذاق کرنا صرف ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, اس کی شروعات کسی کی انسانیت بھولنے سے ہوتی ہے. جب آپ عورت, خواجہ سرا, نان بائنری یا ٹرانسجینڈر شخص کی انسانیت بھول جاتے ہیں اور آپ ان کو مذاق کا نشانہ یا خاموشی کا نشانہ بنا دیتے ہیں, تو پھر ایسے یہ کلچر بڑھتا ہے. تو میرے نزدیک یہی ہے کہ دس از اے سسٹمک ایشو, دس از اے کلچرل ایشو جو صرف پاکستان میں نہیں ہے, پورے دنیا میں ہے. یہ جو آپ کا سینس کہ اگر کوئی تشدد کا حادثہ ہوتا ہے یا ریپ کا حادثہ ہوتا ہے, آپ سیدھا ڈائریکٹلی وہ انڈیویجول پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ ایک انڈیویجول چیز ہوئی ہے جس میں جو وکٹم ہے اس کو بلیم کریں, یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو تھوڑی سی ہمدردی ہو تو آپ بولیں کہ پرپیٹریٹر کو پنش کریں, اور آپ بولتے ہیں کہ صرف دس از جسٹ این انڈیویجول ایکٹ اور آپ اس کو پنش کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی. اٹس ناٹ این انڈیویجول ایکٹ. صرف یہ ایک چیز نہیں, یہ کلچر سے بنتی ہے. جب آپ امپیونٹی دیتے ہیں, جب آپ بولتے ہیں کہ یہ خاموشی ٹھیک ہے, مذاق ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں یہ چیزیں کرنے کی. اگر آپ اس سے پہلے ہی روک لیں, کسی کو مذاق کرتے وقت ہی روک لیں, یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, کوئی کسی کو گھور رہا ہے یا کسی کو چھو رہا ہے, اور اسی وقت آپ روک لیں, تو آگے یہ چیزیں بڑھیں گی نہیں, یہ کلچر پھر پھیلے گا نہیں. تو میرے نزدیک یہ ساری چیزیں ادھر ہیں. آگے جو قانون کی بات ہوئی, شیما جی نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ قانون میں کافی خامیاں ہیں. اس میں
ایک خامی آپ کی ایویڈینشیل خامی ہے کہ پروف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسرا, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں اس کو سیریسلی نہیں لیتی ہیں, کیونکہ یہ کلچر یہ ہے کہ جو آ کے کمپلین کر رہا ہے اس نے کچھ غلط کیا ہوگا, اس کی بات ہی نہیں سنی جاتی ہے, اس کی سنوائی نہیں ہوتی. تو اگر آپ وکٹمس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں تو آپ کے تو وہ لا انفورسمنٹ کے پروسیس میں ہی آپ گھنتے نہیں ہیں, آپ کا ایف آئی آر ہی نہیں کٹتا پہلا. اگر آپ ایف آئی آر ہی نہیں کٹے گا تو آپ کی رپورٹ ہی نہیں آئے گی, رپورٹ ہی نہیں آئے گی تو آپ کا کورٹ سسٹم اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا. یہ پھر آپ کی وہی خاموشی کی طرف چلے گئے آپ کہ اگر عورت کچھ بول رہی ہے یا خواجہ سرا کوئی بول رہا ہے, وہ تو ایسے ہی بس ڈرامہ کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے, وہ تو مطلب دیٹس ان کو تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بکاز ان کو سیریس ہی نہیں لیا. ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو سیریس لینا ہی نہیں چاہیے, بیکاز یہ کلچر ہی ایسا ہے. تو دس از سم تھنگ, یہ جو کلچر ہے یہ آپ کے پھر لا انفورسمنٹ کے سسٹم میں بھی آ جاتا ہے. تو ایویڈینشیل ایشوز تو آپ کے بعد میں آتے ہیں, لا کو تو ہم ٹھیک کرتے رہیں گے. اگر آپ نے لا بالکل آئیڈیل ماڈل لا اگر آپ نے بنا لیا پاکستان میں, پھر بھی یہ حل نہیں ہوگا. اس کا حل جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کے یہ ساری کلچرل ایشوز نہیں چینج ہوں. اینڈ that's all I wanted to say. Thank you. شکریہ جی. سب سے پہلے تو معذرت کہ میں اتنا زیادہ لیٹ ہو گئی کچھ وجوہات کی وجہ سے. انٹرسٹنگ تھی, اسپیشلی بندیا جی کی باتیں بھی میں نے سنی اور لیلا جی کی باتیں, اور آپ نے جو بیان کیا جس طریقے سے کہ واقعی ہی ایک کلچر ہے جس طریقے سے پارٹیشن کے بعد ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اور آپ کے پوائنٹ کو تھوڑا سا جو ہے کہ دماغ میں ہمارے بیٹھ چکے ہیں یہ باتیں کہ کمزور ہے, مینٹلٹی ایک بٹھائی گئی ہے. صرف اس حوالے سے نہیں کہ ریپ ہی کرنا ہے اور اس کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرنی ہے, بلیم دینا ہے وکٹم کو ہی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں بلوچستان یونیورسٹی کی دوں گی. اسکینڈل اتنا بڑا ہوا یونیورسٹی میں ہریسمنٹ کا کہ لڑکیوں کو جو ہے آپ ہریس کر رہے ہیں, اتنی ساری لڑکیوں کو آپ ہریس کر رہے ہیں. ان کے ہی واش روم میں آپ جا کے کیمرہ فکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں واش روم کے اندر کیا کرتی ہیں. باقاعدہ جو ہے مینجمنٹ ان کو ہاتھ تک لگاتا ہے, اور آپ کے ایڈمنسٹریشن میں ان کے ایگزامینیشن کے بعد ان کو پاس کرنے کے لیے یہ تک کہا جاتا ہے کہ اسی صورت میں آپ کو ڈگری دیے جائیں گے جب آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے کام کریں گے. مین آپ آفر کر رہے ہیں نا, کھلم کھلا آپ آفر کر رہے ہیں, ظاہر ایک خوف بٹھا رہے ہیں آپ دلوں کے اندر, ایک خوف بٹھا رہے ہیں. کچھ لوگ پھر ظاہر ہے اس پہ بول پڑتے ہیں. خاموشی تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس پر آپ لوگوں کو پہلے سے ہی اتنا ڈرا دھمکا دیتے ہیں کہ خاموش بیٹھنا ہے آپ نے. لیکن جب بلیم کی بات آ جاتی ہے تو آپ وکٹم کو اس قدر بلیم کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پھر تو ان کو یونیفارم میں آنا چاہیے, ان کو ایک ایسا یونیفارم دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آیا کون سی لڑکی کے ساتھ جو ہے کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اور وہ واقعی ہی یونیورسٹی کی لڑکیاں تھیں یا وہ باہر سے آنے والی ایسی عورتیں تھیں جو اس طرح کے کام کرنے کے لیے آتی ہیں. یعنی یہاں بھی آپ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. کسی بھی صورت آپ تیار نہیں ہیں اپنے ان چیزوں کو ماننے کے لیے جو آپ اپنے سسٹم میں پیدا کر چکے ہیں شروع دنوں سے. اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر, ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر, ہمارے لٹریچر نے میرے خیال سے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت ہم چھوٹے تھے, شیما جی اسپیشلی ہمارے پاس لیاری میں آتی تھی, وہاں پہ پرفارمنس وغیرہ ہوتے تھے. لٹریچر کے توسط سے ہی ہمیں اتنا کچھ پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر کتنا کچھ ہوتا ہوا آ رہا ہے. اسپیشلی مجھے یاد ہے بچپن میں جو ہے ہمارے پاس اسٹریٹ اسکول ہوتے تھے, وہاں پر اسٹریٹ تھیٹر کروانے کے لیے آپ آتی تھی. تو وہاں پر آپ نے پارٹیشن سے پہلے کے اور پارٹیشن کے بعد کے جو یہ ریپ کیسز ہوئے تھے ان کے کچھ پرفارمنس ہمیں کر کے دکھائے تھے. وہ خوف ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے تھے, اور اس قدر بیٹھ گئے تھے کہ پھر ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ ہی رکھنا ہے. ہم نے آپ کو اتنا محفوظ رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے رکھتے تھے. جیسے کہ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ آئی ایم ایگزامپل,
ٹھیک ہے. لیکن یہ میری مینٹلٹی تھی کہ میں پھر بعد میں آگے آتی گئی تو میں سمجھتی گئی کہ نہیں, آواز کو تو بلند کرنا چاہیے. جب تک ہم اپنے آوازوں کو خود ہی بلند نہیں کریں گے, یہ لوگ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہ کبھی ہمیں ہمارے کلچر کے نام پر روکیں گے, یہ کبھی ہمیں ہمارے ریلیجیس کے نام پر روکیں گے, اور یہ کبھی ہمیں ہمارے اس معاشرے کے نام پر روکیں گے جہاں پر انہوں نے ہمیں قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا پھر ہم نے خود ہی اپنی بات, اپنی آواز جو ہے وہ ان تک پہنچانی شروع کر دی. مگر میں سمجھتی ہوں کہ بندیا جی نے یہاں پر ایک بہت اچھی بات کہی تھی, اس ویو کو رکنا نہیں چاہیے. اب جو لاز بنائے گئے ہیں یہاں پر وہ کسی کام کے ہیں نہیں, اگر بنائے بھی جاتے ہیں تو ان پر امپلیمنٹیشن, میں نے کہا یہ ویو جو ہے یہ رکنا نہیں چاہیے, اس ویو کو اب جاری رکھنا چاہیے. ڈسکشن, جی یہ مومنٹ, یہ پروٹیسٹ, ٹھیک ہے, یہ پروٹیسٹ جو آپ لوگوں نے, آپ جو گینگ ریپ کی بات کریں یا آپ اریسمنٹ کی بات کریں یا آپ کسی بھی قسم کے سیکچول وائلنس کی بات کریں, اس کے حوالے سے چاہے وہ پروٹیسٹ کی صورت میں ہوں چاہے وہ ڈسکشن کی صورت میں ہوں, لیکن اسے پولیٹیکل بیس پہ لے کر چلنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم صرف جا کے سیمینار کریں گے, اگر ہم بیٹھ کے یہاں پر اپنے ہی آفیسز کے اندر بات کریں گے, تو میرے خیال سے ان لوگوں تک ہم بات کبھی بھی نہیں پہنچا پائیں گے جو ریئل میں وکٹم ہیں. وکٹمز تک بات پہنچانے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا, ہمیں پولیٹیکلی ان کو اویئر کرنا پڑے گا, ان کو ان کے رائٹس بتانے پڑیں گے, ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ان کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے. اور یہ جو آپ کے ایڈمنسٹریشن لاز بنائے جاتے ہیں, آپ کے کانسٹیٹیوشنل لاز بنائے جاتے ہیں, وہ لاز جو ہے کس قدر ان کو میں کیا کہوں ان لاز کے بارے میں. میں خود بھی LLB کی اسٹوڈنٹ ہوں, 3rd ایئر کی, کہ کہیں بھی ان کی اوتھینٹسٹی نظر نہیں آتی ہے. آپ کو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے. میں ایک ایجوکیشن کی ایگزامپل دے دوں تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ مجھے ایک رائٹ دے رہے ہیں, لیکن وہ رائٹ مجھے مل نہیں رہا. تو لہٰذا اس کو پولیٹیکل بیس پہ اب لڑنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ پروٹیسٹ اسٹارٹ کیا ہے تو اس پروٹیسٹ کو بالکل نہیں رکنا چاہیے, اور تمام جتنے بھی آپ جینڈر کی بات کریں, چاہے وہ آپ 3rd جینڈر کو لے لیں یا بائنریز کو لے لیں, یا کہ وومن خود کیوں نہ ہوں, آپ سب لوگوں کو ایک ساتھ ہی مل کر اب چلنا پڑے گا. ہم سب کو مل کر ہی چلنا پڑے گا, شاید ہی ہم کچھ کریٹ کر پائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو نیشنل لیول پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے نظریاتی دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, واقعی جو لکھ رہے ہیں اس پر, ہمیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ پروین. جو ذکر انہوں نے کیا لہر کا, وہ ایک پروٹیسٹ موومنٹ جو شروع ہوا ہے, میرے خیال میں دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے کچھ بہت, پر بہرحال ہم لوگوں نے جو کراچی میں شروع کیا تھا, موٹر وے کے کیس کے فوراً بعد ایک بڑا پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد 2 دن کے پروٹیسٹ کیمپ چلتا رہا ہمارے یہاں, اور اس میں ہم نے بہت ساری عورتوں کی تنظیموں کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے, اور سب نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا وہاں پہ. تو یہ انہوں نے اس پروٹیسٹ کا ریفرنس دیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ شعور بڑھانے کی ضرورت ہے, کانشسنس ریز کرنے کی ضرورت ہے, پروٹیسٹ موومنٹ کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ پروٹیسٹ موومنٹ سے پریشر بنتا ہے. وہاں پہ UK میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ وہ جو ہیری ونسٹن, کیا نام تھا اس کا, ہیری ونسٹائن یا کون جو بھی تھا ونسٹائن, جس نے اتنے کئی 100 عورتوں کے ساتھ کو ایکسپلائٹ کیا تھا جب وہ ینگ لڑکیاں تھیں, 30 سال سے یا 50 سال سے وہ کرتا آ رہا ہے, اور اس کو کسی کو پتہ نہیں تھا کیونکہ نو بڈی اسپوک آؤٹ. مگر جب می ٹو موومنٹ شروع ہوا ہے اور عورتوں نے آواز اٹھانی شروع کی ہے, اس نے اتنا مومنٹم پکڑا کہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 500 1000 عورتوں نے آوازیں اٹھائی ہیں. دنیا بھر میں ہزاروں عورتوں نے اب آوازیں اٹھائی ہیں, اور اس جیسے آدمی کو
کنوکشن ہو گیا ہے, پنشمنٹ ہے, جیل ہے. اور کل کی خبر یہ ہے کہ یو کے کی کوئین نے جو اس کو CBE دیا تھا وہ واپس لے لیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کو اپنے لیڈرز کو پہ پریشر بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. گو کہ ہماری کنٹریز میں ذرا سا زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہم زیادہ بولتے ہیں تو ہم غائب کر دیے جاتے ہیں. اچھا ایک چیز اور میں کہہ دوں اس کے بعد بندیا, اور وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بہرحال یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہو رہا ہے, اور ہم زیادہ نگیٹیوٹی کی طرف جانے سے بدلے ہم اگر یہ کوشش کریں کہ وی سرچ فار سلیوشنز. اور میں ایک جیسے آپ نے پروپوز کیا کہ اس طرح سے موومنٹ چلتا رہے, پروٹیسٹ ہوتا رہے, شعور بڑھتا رہے. بندیا نے کہا کہ صرف ایک ویمنز پولیس اسٹیشن ہے, مزید ویمنز پولیس اسٹیشنز ہوں. آپ نے کہا تو ہول سسٹم کہ جب کسی کا وہ FIR کٹوانے جاتی ہے تو وہ پولیس والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے, پھر اس کو دوسرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں. پھر وہ اس پہ بھی ذرا آپ بات کیجیے گا, وہ میڈیکل لیگل ٹیسٹ اور وہ جو 2 فنگر ٹیسٹ ہوتا ہے جس پہ ہم لوگ بہت ساری فیمنسٹ نے وہ پٹیشن ڈالا ہوا ہے اس کے خلاف, اینڈ وی ہوپ دیٹ وی ول ون دیٹ پٹیشن. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کو یہ ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ وہ جو آدمی تھا جس نے اس طرح کی باتیں کی تھیں, پرپیچویٹنگ یہ ساری باتیں کہ وہ عورت کیوں دیر سے نکلی اور وہ صرف بچوں کے ساتھ کیوں نکلی, اس نے کسی مرد کو ساتھ کیوں نہیں رکھا وغیرہ وغیرہ. تو مطلب اس طرح کی سوچ اس نے, میں نے سنا کہ اس نے پھر ہمارے پریشر کے بعد تھوڑی سی معذرت کی کہ اگر کسی کو برا لگا ہے یا میں نے, تو دیٹ از ناٹ معذرت انف, ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ اوور نائٹ تو اس آدمی میں چینج نہیں آ جائے گا نا, کل تو وہ تبدیل نہیں ہو جائے گا, کل وہ یہ دوبارہ سے یہی بات کہے گا. تو میں ڈیمانڈ کرتی ہوں اسٹیٹ سے اور حکومت سے کہ ایسے لوگ آپ کی ڈسیشن میکنگ میں اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں کیوں بیٹھے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. دے شوڈ بی ریمووڈ. اب سب سے عزت کی بات ہوتی کہ وہ آدمی خود ریزائن کرتا, مگر ہمارے ہاں عزت کی کیا بات ہوتی ہے؟ عزت کی تو وہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اس عورت کو قتل کر دیا تو میں فارغ ہوں. مگر اس آدمی میں اگر ذرا بھی عزت ہوتی تو وہ خود ہی ریزائن کرتا. مگر میں یہ سلیوشن جو کی طرف جو جانے کی بات کری وہ یہ کہ یہ جو ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس فورس ہے, سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, یہ لوگ جن کو ہم لوگ کی طرف سے تنخواہیں ملتی ہیں, ہم لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, مطلب ان کو ہمارا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے, ناٹ الٹا ہم کو بلیم کرنے کی ضرورت ہے. اس کا پہلا فرض یہ تھا کہ وہ کوشش کرتا, انویسٹیگیشن میں جاتا, معلوم کرتا کہ کس نے کیا ہے اور پکڑتا اس آدمی کو جا کے. اور وہ آدمی جس کو اب وہ نام جس کا لے رہے ہیں وہ ہی از نون ٹو ہیو بین اے ریپسٹ. پہلے بھی وہ ایک ریپ کیس میں پکڑا گیا تھا اور چھوٹ گیا تھا. جو میں نے پوائنٹ پہلے اٹھایا تھا پروین آپ کے آنے سے پہلے کہ صرف 3% کنوکشن ہوتا ہے, چھوٹ جاتے ہیں, مطلب کوئی سزا نہیں ہوتی, پکڑے نہیں جا. تو یہ ساری چیزیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دا ہول سسٹم ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور فائنلی ایک ذرا سی بات کہ یہ جو بیوروکریسی ہے جس میں پولیس بھی آتا ہے, جس میں کمشنرز آتے ہیں, یہ CCPOs سارے لوگ آتے ہیں, یہ اتنی پولیٹیسائز ہو چکی ہے ہمارے ملک میں. دنیا میں ڈیموکریسیز میں بیوروکریسی از ناٹ پولیٹیسائزڈ. اگر آپ کمشنر ہیں اور حکومت بدل گئی ہے تو میری حکومت نے آپ کو اپوائنٹ کیا, دوسری حکومت آئے گی آپ کو ہٹا کے اپنا آدمی لے آئے گی. نو, دس از ناٹ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس. دس از ناٹ ہاؤ دی ایڈمنسٹریٹو اینڈ سول سروس شوڈ ورک. مطلب جو ایک کمشنر ہے اس کا سیاست سے یا جو پارٹیز رولنگ ہیں اور جو کنٹرول کریں ان سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. سو آئی تھنک دیز آر دا سولوشنز دیٹ وی نیڈ ٹو لک ان. بندیا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ میں ایک چیز تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے مطلب یہ جو 14 گزری, اس 14 سے پہلے میں نے مطلب آل کال کری پاکستان کے خواجہ سراؤں کو, ایک گروپ بنایا اور ہم نے یہ کیا کہ بھائی یہ مسئلہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا,
جو ہمارا KPK میں خواجہ سرا قتل ہوا, ایک زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے, پھر یہ موٹر وے والا واقعہ آ گیا, تو ہم لوگ وہ ہمیں جو موٹر وے اس کا بھی اتنا غم تھا جس خواجہ سرا جو قتل ہو گیا, ہمیں اس کا بھی اتنا غم تھا. بعض لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ریپ والے کی تو زندہ ہے, جو مر گیا ہے وہ شاید جو مر گیا نا تو وہ تو بیچارہ مر گیا, جو زندہ ہے نا تو وہ روزانہ جیتا ہے روزانہ مرتا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ پھر ہم لوگوں نے بولا کہ کیسے اثر ہوگا. آئے دن ہم کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, آئے دن کچھ نہ کچھ تھوڑی سی پریس میڈیا کورنگ دے دیتا ہے, ہیڈ لائن بن جاتی ہے, اس تھوڑی سی بس تسلی مل جاتی ہے, بعد میں وہی کچھ ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پورے پاکستان کے خواجہ سرا ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پورے پاکستان سے خواجہ سرا باہر نکلیں گے, اپنے اپنے شہر کے پریس کلپوں میں مظاہرہ کریں گے. اور وہ سارے حیران ہو گئے کہ بندیا جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگوں نے ایکا کیا, یہ ایک مطلب جو ہے ایک لوگوں کے لیے مطلب ایک مثال ہے. اگر ایک خواجہ سرا پورے پاکستان کے ایک دن ایک وقت ڈیسائیڈ کر کے ایک ہی ٹائم پورے پاکستان سے مظاہرہ کر سکتے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں کر سکتی. تاکہ وہ پھر گورنمنٹ کو بہت اثر پڑا اس چیز سے. اور جب چینل کورنگ دکھا رہا تھا تو وہ پھر چارے صوبوں کی خواجہ سرا کی کورنگ دکھا رہا تھا کہ اپنے جو ظلم ستم, اور اس میں کبھی بھی یہ بات نہیں تھی کہ صرف وہ خواجہ سراؤں کے لیے باہر نکلے ہیں. جب خواجہ سرا قتل ہوا ہے وہ موٹر وے کی بات بھی کر رہے تھے, وہ کراچی کی 5 سالہ بچی کی بات بھی کر رہے تھے. اور ان کے نعرے ہمارے جو آئے دن ہم شیما جی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ نعرے وہی نعرے تھے, وہی, کیونکہ سب کا مسئلہ ہے کہ ایک چیز تو یہ. دوسری چیز جو میں کہتی ہوں کہ ایک میری تجویز ہے کہ ہم لوگ ایک ویب سائٹ, ایک فیس بک ایسا بنائیں جس کو لیڈ شیما جی آپ کریں, پھر مختلف جو خواتین ہیں اپنے اپنے کمنٹس دیں, وہ دیں کہ کیا مسئلے اور کیا ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بہن ہیں بھائی ہیں وہ بھی کمنٹس دیں, وہ بھی اس سائٹ پہ آئیں, وہ بھی اس پیج پہ لگیں. پھر ہم لوگ سیاسی لیڈران سے بھی کمنٹس لیں, پھر یہ چینج آ سکتا ہے. ایک بہت بڑی موومنٹ. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مطلب مردوں کے خلاف نکلے ہیں. ہم مردوں کے خلاف, مرد تو میرا باپ بھی تھا, مرد تو میرا بھائی بھی ہے. تو ہم یہ غلط چیز کو لے جانا, تو پہلے جیسے وہ نعرہ تھا کہ میری جسم میری مرضی, اس کو کہاں نہیں کنورٹ کیا گیا. اب لوگوں کے سمجھ میں بات آ رہی ہے, بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے نا, تو میری مرضی ہو جانی چاہیے. اب زور زبردستی سے ریپ ہوا, اب بولو وہ اب پھر وہی ہوا نا, مرضی تو نہ ہوئی نا, زور زبردستی سے شادی ہو گئی, آپ نے قتل کر دیا زور زبردستی سے. تو مجھے میرے رب نے تخلیق کیا ہے تو میری مرضی تو ہونی چاہیے نا بھائی. میرے سے تو کوئی زور نہ کرے, کوئی زبردستی نہ کرے, کوئی بچوں کی لائن, مگر اس کو غلط چیز پہ لے جایا گیا نا. ایک ٹاک شو پہ بیٹھ کے ایک خاتون کس طرح کرے گی. تو میں اتنی سی بات چاہتی ہوں کہ اگر ہم جو ہمارے ہم خیال ہیں, جو ہمارے ہم خیال مطلب جو مرد حضرات ہیں جو اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کے کسی مقام پہ لے جائیں, جن لوگوں نے شادی کے بعد اپنی بیوی کی تعلیم پوری کروائی, جج ہیں, لوئر ہیں, وکیل ہیں, تو ہم ایک پیج بنائیں شیما جی, اور اس کے اوپر کمنٹس ویڈیو کچھ میرے پاس آ جائے, میں آپ کو بھیجوں, وہ بھیجے. ایک چیز جب بن جاتی ہے اس میں لوگوں کا رویے میں چینج آ جاتا ہے. وہی ہم پولیس والوں سے بھی ہم کمنٹس لیں. بعض دفعہ پتہ کہ 2018 کا قانون سازی کا ہمارا بل تھا, مگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ 2018 میں قانون سازی کے بل میں کیا ہے. تو اس طرح جو شپیں ہیں جو مطلب اگر ریپ کے حوالے سے, بعض وہ پولیس والوں کو, کچھ ادارے والوں کو ہی پتہ نہیں ہوتی ہے کہ بھائی وہ ہیں کیا. جو قانون ادارے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ شپیں, جو پولیس میں مطلب کچھ لڑکیاں کی گئی ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. مجھے پتہ ہے, ہمیں اشارہ آ گیا. تھینک یو. بندیا جی اور شیما جی نے بہت اچھی چیز چھیڑی ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے. اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز میں اگر آپ تاریخ دیکھیں گے پاکستان کی اور برٹش راج کی, جو انگریزوں کے زمانے میں جو پولیس اور لا انفورسمنٹ جو بنی تھی, اس کا مقصد جو تھا وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا, کہ اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے, وہ نظام کو پروٹیکٹ کیا جائے. انڈیویجول ایکٹس آف جسٹس وہ سیکنڈری تھی, وہ شاید ہو یا نہ ہو, ان کو اتنا کنسرن نہیں تھا. ان کو یہ کنسرن تھا کہ وہ نظام برقرار رہے. وہی ایٹیٹیوڈ اور وہی کلچر آج تک
چل رہا ہے کہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کا انڈیویجول کیسز پہ اتنا فوکس ہے نہیں. تو دس از اے کلچرل ایشو جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی ہے. دی ادر تھنگ از, مدیہ جی نے بہت اچھی بات چھیڑی تھی کہ یہ ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ تو ہمارے ملک میں ہوتی نہیں ہے, بس ریئیکشنری ہوتی ہے کہ آپ نے ایک انسٹنٹ ہو گیا جس میں میڈیا کوریج آ گئی, لوگ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو کچھ کر لیتے ہیں اور سب سے وائلنٹ چیز جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے ہم لوگ, اور پھر لوگ چپ ہو جائیں گے, پھر ہم بات ختم ہو گئی, پھر اگلا جو انسیڈنٹ ہوگا اس میں پھر لوگ چیخے چلائیں گے, ہم کوئی وائلنٹ چیز کر لیں گے, پھر بات ختم ہو جائے گی. دس از ناٹ ہاؤ یو انیکٹ لا میکنگ, دس از ناٹ ہاؤ یو چینج سسٹمز, دس از ناٹ ہاؤ یو کریٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن. آپ کو تھوڑا سا بیٹھ کے سمجھنا ہوگا کہ اس کا جڑ کیا ہے, اور ہم سب اس جڑ کی بات کر رہے ہیں آج, تو اس کے جڑ پہ تھوڑا غور کیا جائے. اور دوسرا یہ دیکھا جائے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کا تھوڑا فوکس بھی کلچر پہ اور انڈیویجول ایکٹس آف جسٹس پہ بھی ہو. انڈیویجول ایکٹ آف جسٹس صرف وہ وکٹم شیمنگ کی طرف سے نہیں, پر ان ٹرمز آف کہ ایکچوئل کیا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. کبھی کسی نے میڈیا میں زیادہ غور کیا ہے کہ یہ وکٹمس کے ساتھ ہوا کیا ہے, ان کا ٹراما کیا گزرا ہے؟ آئی ڈونٹ ریمبر اے سنگل ڈسکشن ان ٹرمز آف کہ ٹراما افیکٹ کیا ہوا ہے. بالکل, اس پہ تو بات ہی نہیں ہوتی نا, اور اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ پروین بولے, میں نے ایک اپڈیٹ دیکھی ہے کہ بلدیہ میں ایک ڈسیبلڈ عورت کو ریپیٹڈلی سیکشول اسالٹ کیا گیا ہے بلدیہ میں. تو مطلب بڑھتا ہی چلا ہے, روز ایک دن میں ایک کیس نہیں, مطلب بار بار یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ موضوع اور یہ گفتگو بہت ضروری ہے, اور جو جیسے پروین نے بھی کہا کہ اس پہ پروٹیسٹ, اس پہ آواز اٹھانا, اس پہ مل کر کے بات کرنا. میں ذکر ایک اور تنظیم کا بھی کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگ نے پچھلے دنوں میں بنائی, سیاسی عورتیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم وہی تھے جنہوں نے یہ کال دی تھی پروٹیسٹ کی, بائی دا وے. تو اس کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ سارے تنظیموں کو یونائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا بھائی نا کہ یونائٹڈ موومنٹ ہے, ایک ایجنڈا ہے, اینڈ وائلنس آن ویمن. آپ کچھ آخری بات؟ ہاں جی بالکل, میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر انسٹیٹیوشنل لنکیجز بھی نہیں ہیں. ایون کہ اگر پروونشل بیس پر بھی ہم دیکھیں تو سندھ اور بلوچستان, سندھ KPK, اس طرح کے ریلیشن شپ بھی نہیں ہیں. اب نیشنل کمیشن اسٹیٹس آف وومن ہے, وہ دونوں ہی آپس میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے, وہاں کیا کام ہو رہا ہے. محتسب اعلیٰ بنائے گئے ہیں, تو سیلس آپ بناتے ہیں ہراسمنٹ کے لیے, آپ بیٹھ کے کام کیا کر رہے ہیں؟ جیسے کہ بندیا جی کہہ رہی تھی کہ ایک ہی پولیس اسٹیشن ہے. اگر سندھ میں ہم ایک پولیس اسٹیشن دیکھ رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ بلوچستان جیسے پسماندہ ترین صوبے کی کیا حالت ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے ہم اگر ایک پلیٹ فارم سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں خود ہی, میں پھر آپ ہی کی بات پہ آؤں گی کہ اسی طرح کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے ہی ایک یونائٹ پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ایک نیٹ ورک بنانا پڑے گا جو کہ اوور آل پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو لنک کرے. ادروائز جو ہے یہ کبھی بھی ہم موومنٹ کی صورت میں اس کو لے کر نہیں چل سکتے ہیں. اور بلوچ جو ہے وہ ہمیشہ کہتا رہے گا کہ بلوچ کا مسئلہ, سندھی کہتا رہے گا کہ سندھی کا مسئلہ, سارے ہی اپنے اپنے مسائل کی بات کریں گے. ادروائز کوئی اس کو وومن ایشو کے طور پر نہیں دیکھے گا, جبکہ یہ ایک وومن ایشو ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو جینڈر بیسڈ ایشو ہے, یہ آپ لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. مگر خواجہ سراؤں کے لیے مجھے بلوچستان میں اتنا زیادہ موومنٹ نظر نہیں آتا جتنا نظر آنا چاہیے. جتنا سندھ میں ایکٹیویزم ہے اس پر, وہاں بلوچستان کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. وہ بہت لو ہے, ان کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں, کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی بلوچ کہے کہ میں خواجہ سراؤں تو آپ یقین کیجئے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھلانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں لوگ. یہ پوزیشن ہے, اس کو مار تک دیتے ہیں. تو میں چاہوں گی, میری پھر سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اس کو یونائٹ بیسڈ ایک موومنٹ کی صورت میں سامنے لانے کی ضرورت ہے, اینڈ پولیٹیکل بیس ہم اس کو لے کے چلیں. اب ہم
ہاں اب ہم Q&A کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں تو وہ کریے, مگر ایک چیز میں کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ شاہین کا جو کیس ہوا بلوچستان میں, وہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ ایک آپ نے خود کہا بیکورڈ سوسائٹی ہے, انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی ہے, جس کو بلوچستان کو رکھا گیا ہے اس طرح سے کہ بیکورڈ رکھا گیا ہے, لٹریسی ریٹ اتنی کا. اس سوسائٹی میں ایک لڑکی باہر نکلتی ہے اور میڈیا میں آتی ہے. آئی مین یو نو شی از ماڈرن لڑکی بن رہی ہے, پروگریسو لڑکی ہے. اس کو جب اس کا شوہر نے مارا تھا نا, اس کو جب اس کا شوہر مارتا ہے تو یہ کیا, اور اسٹیٹ اور ریاست اور حکومت کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتی, تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ ہاں مطلب ایسے علاقوں میں جہاں سے یہ لڑکیاں بہت اسٹرگل کر کے باہر آ رہی ہیں. آپ سوچیں کہ اس لڑکی کی کیا اسٹرگل ہوگی اتنی اوپریسو سوسائٹی میں جو آ رہی ہیں, اور اس کو پھر مار دیا جاتا ہے. تو کیا آئیڈیاز وہ آگے بڑھتے ہیں کہ ہاں تم لڑکیوں کو تو یہ چیزیں کرنی نہیں چاہیے, یہی سب برائیاں ہیں سماج میں, میڈیا پہ آنا گندی چیز ہے, بری چیز ہے, تم نے لپسٹک لگا لیا, تم نے یہ کر لیا, تو یہ ساری خرابیاں ہو گئیں اور برقعے بغیر باہر ہے. سو آئی مین ہیونگ سیڈ آل آف دا تھنگز, آئی تھنک اگر آپ لوگ کچھ سوال رکھنا چاہیں. جی اور نام بھی لے لینا کس سے سوال. کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. سمپل میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں کویشچن ہے وہ رانگ بھی ہو سکتا ہے. جہاں ہم بات کر رہے ہیں جینڈر وائز یا وائلنس کی بات کرتے ہیں, وہاں ہم مرد کو بھول جاتے ہیں. مے بی شاید میں خود کو جو ہے ایلیمنیٹ محسوس کر رہا ہوتا ہوں. اگر میرے ساتھ پرابلم ہے تو کیا مجھے عورت مارچ میں آواز اٹھانی چاہیے؟ بیکاز میں پورے سوال, پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں, اٹس جسٹ اے پوائنٹ آف ویو. جہاں وائلنس جو ہے چیزیں باہر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں مین مسئلہ جو ہے پاور کا آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ ٹیچنگ دی جاتی ہے کہ آپ مرد ہیں, آپ نے یہ نہیں کرنا. ہمیں بھی ٹیچنگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی جو ہے سسٹر کو باہر نکلنے نہیں دینا, اس کو اس کپڑے کے بارے میں یہ بولنا ہے کہ آپ نے دوپٹہ اوپر پہننا ہے, کیونکہ یہ ٹیچنگ ہے. اور ہم ایک انسانیت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف یہاں مسئلے جو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, ہم صرف عورت 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 کر رہے ہیں. ہم نے انسانیت کی تو بات ہی نہیں کی نا. ہم نے انڈیویجول سب کو, کیونکہ پاور اگر ہم نے اوپر اپنے پروٹیسٹ کو اوپر لے کر جانا ہے, ہم نے ساتھ مل کے لے چلنا ہے. ہمارے پاس رائٹرز ہیں جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے مرد ایسے ہیں جو ان پروٹیسٹ کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم, جہاں آپ نے بات کی کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, تو وہ پلیٹ فارم ایک ایسے انڈیویجول یا کسی نام سے ہو جو سب اس پہ بات کر سکے. اگر مجھ پہ تشدد کیا جا رہا ہے, میں بھی بڑی مشکل سے میں نے پڑھائی کی, میں پشتون فیملی سے ہوں, مجھ پہ میں شاید نکلتے ہوئے مجھے نہیں کہ میں باہر نکلا ہوں آج بات کر رہا ہوں, مجھے بھی اجازت نہیں تھی. میں نے اپنی سسٹر کو جو ہے ابھی شادی سے روکا ہوا ہے, اس کی 13 سال میں اس کی شادی کروا رہے تھے, تو آئی واز دا پرسن جو سپورٹ کر رہا تھا. اور میں نے بہت زیادہ باتیں بھی سنی ہیں کہ تم جو ہے امریکن ایجنٹ ہو گئے ہو, تم پتہ نہیں این جی اوز کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہو, یہ بلیم میں نے بھی بہت زیادہ سنے. تو شاید اس چیز کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے کہ جو ٹیچنگ ہے پاور کی, وہ اس طرح سے نہیں کی جا رہی کہ آپ کو پاور میں آ کے یہ ٹیچنگ کرنی اور یہ باتیں کرنی. نہیں, آپ نے بالکل بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, مگر میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ اپنے گروپس میں, عورت مارچ میں, تحریک نسواں میں, سیاسی عورتوں میں, یہ ان کا آرگنائزیشن ہے جی, اس میں ہر گروپ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کو الائز چاہیے. ہم بلکہ بندیا جی نے کہا ہم مردوں کے خلاف نہیں ہیں. We are not against men. We are against those men who do not accept us as human beings. نا ان مردوں کے خلاف, پدری سماج کے خلاف ہیں, مردوں کے خلاف نہیں. تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. اور ہم لوگ ہر وقت یہ چیز دہراتے ہیں کہ مائیں اپنے بیٹوں کو یہ سمجھائیں کہ تمہاری بہن تمہارے برابر کی انسان ہے. کوئی یہ ڈسکرمنیشن اور یہ جو تفریق ہے وہ مٹ جانی چاہیے. آپ لوگ میں سے کوئی کچھ اور چھوٹا سا مطلب ایک سوال ہے, جو ایک مرد دوسرے مرد کو میسیج دے سکتا ہے. دیکھیں نا, میں نے پہلے جیسے کہا کہ بالکل ہی میں آج دن تک جو بھی ہوں, میرے باپ کی سپورٹ ہے, میرے بھائیوں کی سپورٹ ہے, تو میں یہاں ہوں. بالکل ہم لوگ مردوں کے خلاف نہیں. مگر میں اتنا سا سوال کہتی ہوں, اگر ایک مرد کسی بھی لڑکی کے ساتھ, اس کی ہیلو ہے, ہائے ہے, وہ ان کی فرینڈ ہے, دوست ہے, بوائے فرینڈ ہے, کوئی بھی لڑکی اور لڑکا کھڑے ہوتے ہیں,
وہ دوسری کی بہن کے ساتھ تو بڑا خوش ہو کے کھڑا ہوتا ہے. اگر کہیں اپنی بہن کو دیکھ لے کسی کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کو آگ ببولا نہیں ہونا چاہیے. تو یہی بات صرف سوچنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ کھڑا ہونے والا ایک دوسرے کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا. جب ہم یہ فرق ختم کر دیں گے نا ذہنیت والا, جب ہم آزادی دے دیں گے نا, تو خود بخود یہ کرائم ختم ہو جائیں گے. اور ہماری موومنٹ میں ہم تو بولتے زیادہ سے زیادہ مرد آ کے شرکت کریں, تاکہ وہ جو بڑھتا وقت تشدد میں بھی کمی آئے گی کہ نہیں بھائی, کہ مطلب یہ ہمیں بھی ایک احساس ہوگا کہ نہیں ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ہر کسی کے فیملی ممبر بہن بھائی ساتھ ہوتے ہیں, تو ہم نے تو کبھی بھی ان کے خلاف نہیں کری. اور جب یہ عورت مارچ ہوا تھا, بہت سارے ایکٹر جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئے تھے, وہ کہتے بیٹی میری مرضی اس کی, تو وہ بھی تو ہے نا. تو ہمیں مطلب صرف یہ ہے, مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عورتوں کی بات سنی جائے, خواجہ سراؤں کی بات سنی جائے. وہ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں نا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو امریکن کلچر چاہتی ہیں, یہ عورتیں ہیں جو مطلب دین سے دوری کرنا چاہتی ہیں. تو میری بات سنو, میں مندر گئی, گرجے گئی, مختلف جگہوں پہ جا کے مسجد گئی, جب میں تھک کے بیٹھی تو میرے منہ سے آواز نکلا اللہ. تو ہم سب تو اللہ کی پیداوار ہیں, تو پھر لڑائی کس چیز کی؟ تکلیف تو سب کی ہو, سب کو ایک جیسی ہوتی ہے. میں سوری, آپ لیلا کہہ لیں. آپ نے بہت اچھا ٹاپک ویسے چھیڑا ہے یہ پاور کا, کیونکہ اس میں آپ کے جو بیان میں ایک دو چیزیں آئی ہیں میرے دماغ میں. ایک تو پریولیج کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس میل پریولیج ہے تو آپ کافی چیزیں کر سکتے ہیں جو شاید آپ کی بہن کو موقع نہیں ملے, اور اسی پریولیج کو آپ نے استعمال کیا ہے اپنی بہن پہ ناانصافی کرنے کا روکنا, کہ اس کی زبردستی شادی نہیں ہو. دوسری چیز آپ نے یہ بات کی ہے کہ ایتھنیسٹی کے حوالے سے کہ اس سے بھی آپ کا افیکٹ ہے. یہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس ایک قسم کا پریولیج ہے, دوسرا قسم کا آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انڈر پریولیج کوئی بھی آئیڈینٹی کی وجہ سے یہ ہے. تو اکثر پرٹیکولرلی جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنا جب غور کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ یہ شاید یہاں مشکلات ہمارے پاس ہیں, اور جو ہوں گے ضرور ہوں گے. وہ پھر اس سے مسئلہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اپنی پریولیج جو ہے نا, میل پریولیج, پھر وہ انسان کبھی کبھار بھول جاتا ہے. تو یہ میرا گزارش یہ ہے کہ اس پہ توجہ آپ نہ بھولیں کہ آپ کی میل پریولیج ضرور ہے, اور آپ اپنا پاور استعمال کر سکتے ہیں. ایتھنیسٹی کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ ڈومیننٹ گروپ الگ ہے, تو ان کی رسپانسبلٹی الگ ہے, تو اس میں شاید آپ نہ ہوں, انفیکٹ آپ نہیں ہیں. تو ہمارا جب جیسے شیما جی الائز کے بارے میں بات کرتی ہیں, الائز کا رول اتنا اہم اس لیے ہے کیونکہ دے ہولڈ دا پاور. جب تک ہمارے پاس الائز نہیں ہے یہ نظام نہیں بدلے گا. تو جب تک آپ جیسے لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم لوگ تو چیخ کے تھک گئے اور چیختے رہیں گے, مطلب تھک تو گئے ہیں مگر چیختے رہے ہیں. ہماری یہ جلدی نہیں تھکیں گے ہماری ابھی چل رہی ہے, بٹ جب تک مرد نہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ ایز فار ایز جینڈر از کنسرنڈ اس میں پریولیج کا سچویشن ہو, اس کو فائدہ مرد کو زیادہ ہو رہا ہے. میسیجز برے مرد کو بھی کہے جا رہے ہیں کہ آپ رو نہیں, آپ یہ نہیں کرو, اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے. پدر چاہی نظام کو صرف عورت کو یا ٹرانسجینڈر کو نقصان نہیں ہوتا, مرد کو بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. بٹ آن دا ہول جو تشدد کا سامنا جس کو کرنا ہوتا ہے, واسٹ میجورٹی جو ہے وہ عورت ہے اور ٹرانس. آپ کے طبقے میں وہی آتے ہیں, اگر آپ اس کو ولنریبل میں نہیں لیتے تو آپ بھی یہاں پر اگر دیکھیں ڈومیننسی کہیں نہ کہیں آپ کی آ رہی ہے, جو آپ نے اس کی شادی کو ہونے سے روک دیا. اور دوسری بات جیسے شیما جی نے کہا کہ دو جگہ اگر جنگیں ہوئی یا یہ ہوئی, مگر ریپ کن کا ہوا؟ عورتوں کا. مطلب آپ لوگوں نے آپ کیا کیا بندیا جی, مطلب چھوٹے لڑکوں کا بھی ریپ ہوتا ہے جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا, اور دیکھیے وہ مدرسوں میں ہوتا ہے, مسجدوں میں ہوتا ہے. اور آئی تھنک جسٹ ٹو کنکلوڈ میں یہ کہنا چاہوں گی, ریپ از دی الٹیمیٹ وائلنس آن اے ہیومن بینگ. مطلب کیونکہ آپ اس کو ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں, آپ اس کو ہیوملیٹ اتنا کرتے ہیں کہ وہ اپنے خود کو ہیٹ کرنے لگتے ہیں اپنے. اور یہاں پہ تو خاص
ख़ास तौर से मतलब इन कल्चर्स में ख़ास तौर से ये है कि तुम्हारा रेप हुआ है तो तुम गंदी हो, तुम बुरी हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी अब मतलब कोई मतलब नहीं रखती. और फिर वो बेचारी लड़की या लड़का भी दे आर compelled to go and commit suicide often. अपने आप को नहर में फेंक देते हैं, हैंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं क्या नहीं करते. डिवोर्स होने के बाद वो कितना बड़ा स्टिग्मा हो जाता है कि जी एक मियाँ से तलाक ली तो दूसरे घर क्या बसाएगी. चुनाचे बंदा 10 को छोड़ के तो फिर भी शादी कर लेते हैं. To conclude I will say कि मैं समझती हूँ चारों जो बैठे हुए हैं हम लोग फेमिनिस्ट्स हैं और आप भी फेमिनिस्ट हैं. मतलब फेमिनिस्ट का ये मतलब नहीं है कि अगर आप मर्द हैं तो आप नहीं हो सकते. फेमिनिस्ट एक सोच है, ये और इस ज़माने में, इस एज में, इन हालात में हर सोचने वाले, सेंसिटिव, अक्लमंद, पढ़ने वाले इंसान को फेमिनिस्ट होना चाहिए, क्योंकि वही एक रास्ता है जिसमें सब लोगों को बराबर की हैसियत मिल सकती है. और फाइनल बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि मर्दों से मेरी अपील है कि आप लोग अगर अपने रिश्तों में, अब मर्दों के रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ, हम अपने रिश्तों की बात नहीं कर, मर्द अगर अपने रिश्तों में मोहब्बत और प्यार ढूंढें तो ये हम लोगों की तरफ से कोई नफ़रत नहीं है मर्दों को से, तो आप लोगों की तरफ से है हम लोगों के साथ नफ़रत. देखिए ना, अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है मिसोजिनी. क्यों है वो? ये है कि अंदर से ही आप नफ़रत करते हैं हम औरतों से. तो हम तो कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ ताल्लुक़ बनाते हैं, हमारा शौहर बनते हैं, हमारा लवर बनते हैं, हमारा भाई होते हैं, हमारा बाप, तो आप अपने जो आपके गिर्द औरतें उनके साथ रिश्तों में प्यार ढूंढें, प्यार में रहें, तो आप ख़ुद भी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगियों में. यू विल बी मच हैप्पियर. ओके, थैंक यू. आई थिंक वी कैन एंड ऑन दिस. सॉरी. हाँ, एक चीज़ बस मैं ये गौर करना चाहूँगी कि जब जुल्म के ख़िलाफ़ किसी स्पेसिफ़िक, आप जुल्म के ख़िलाफ़ अब जब आवाज़ उठाते हैं, हम इधर औरतों, ट्रांस और नॉन बाइनरी शख्स के ख़िलाफ़ के तशद्दुद के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं. अगर आपका जवाब किस लफ्ज़ मगर उसमें है, अगर आपके जवाब में लफ्ज़ मगर है, इफ़, बट, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि देखिए औरतों के साथ तशद्दुद हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं मगर मर्द के साथ भी होता है, तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि औरतों और ट्रांस शख्स के साथ होता है, तो आप बोलते हैं कि मर्द के साथ भी तशद्दुद हो रहा है, तो आपका फोकस औरत से हट रहा है. अगर तशद्दुद, हमको तशद्दुद का नाम लेना ज़रूरी है, किसके साथ ज़्यादा हो रहा है वो नाम होना ज़रूरी है, और इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है बोलने का कि ये ज़्यादा औरतों के साथ होता है, ये ज़्यादा ट्रांस लोगों के साथ होता है. अगर आपका जवाब मगर से शुरू हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी, आपका ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल नहीं है. ठीक है, जहाँ ज़्यादा हो रहा है उधर आप गौर करें. हम ये नहीं डिनाई कर रहे हैं कि दूसरा भी हो रहा है, हम बिल्कुल नहीं कर रहे ये डिनाई, बस हम ये बोल रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ जो प्रिविलेज लोग हैं वो कम उठा रहे हैं, तो उस पर गौर ज़्यादा किया. बल्कि लैला, जब आपने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये भी ज़रूरी थी कहना कि देखिए जब मर्द के साथ ये होता है ना कि उसको ये बताया जाता है कि तुम पावरफुल हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम मैस्कुलिन हो, तुम्हें अपनी बीवी को थप्पड़ मारना चाहिए, तुम्हें उसको दबा के रखना चाहिए, तो ये मर्द के साथ जुल्म हो रहा है. बिकॉज देन ही कैन नॉट फाइंड हिज इंसानियत, जो आप बात कर रहे थे ना, तो मतलब ये जो बिल्ड किया जाता है बच्चों, छोटे छोटे लड़कों की ज़हनियत में, तो ये तो मर्दों के साथ जुल्म है. एंड वी ऑल अगेंस्ट दैट एंड वी थिंक कि वो चीज़ भी हम लोगों को ख़त्म करनी है साथ साथ. और दूसरी बात ये है कि आप लोग बोलते हैं कि हम लोग आवाज़ तो भाई मेरे 2009 में जब चीनी की कीमत बढ़ी थी, हम औरतें उस टाइम भी बाहर निकली थी चीनी के ऊपर आवाज़ निकालने के लिए कि क्यों महंगी हुई, तो हमने हर मौके पे ही आवाज़ उठाई है. अब आप लोगों की ज़रूरत है कि आप लोग कितनी आवाज़ उठाते हैं. थैंक यू. I would firstly like to thank all of you for coming in, for the panelists especially, and I would like to thank the audience for coming in as well and for your time. So that's about it. We will continue these sessions. We will have more sessions like these in the future, and we hope that we encourage our panelists to also be part of that and be party to it as well. Thank you so much for coming in.